डोनाल्ड ट्रंप का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी कोई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आजकल ईरान के साथ जंग छेड़ने के बाद और उससे पहले वेनेजुएला की जंग जो उसने जीत ली, यानी कि उनका सदर भी अगवा कर लिया, तो आपने देखा होगा कि एक चीज़ ज़रूर फील की होगी, चाहे उससे हमदर्दी रखते हों, चाहे अमेरिका से हमदर्दी रखते हों और ईरान से मुखालफत भी रखते हों, तब भी कि यार ये शख्स बोलता बहुत है, ये अमेरिका का सदर है कि क्या है। और आजकल जो मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज से जो बात अखज़ कर सकता हूँ वो ये है कि ही इज़ डेस्परेट, वो डिप्रेस्ड है और उस वजह से वो एक बात को 6-6 दफ़ा रिपीट करता है। आप उसकी सिर्फ 24 घंटे पहले वाली जो प्रेस ब्रीफिंग्स हैं, एक तो प्रेस ब्रीफिंग का इतना शौक है कि वो दिन के कुछ 4-6 घंटे यही काम करता है, चाहे वो जहाज़ पर चढ़ रहा है, चाहे वो जहाज़ से उतर रहा है और चाहे वो वाइट हाउस में मौजूद है, उसने मेला लगाया हुआ है और वो तरह तरह की बातें, उसमें फिर यूरोप पर टैरिफ लगाने की बातें, यूरोप पर 25% मज़ीद टैरिफ लगाने का उसने ऐलान कर दिया है। जर्मन चांसलर को डांट दिया है जनाब, वहाँ से अपने फ़ौजी 5,000 बुलाने का ऐलान कर दिया है। बड़ा कुछ आपको देखने को मिलेगा और हालांकि टैरिफ की औकात ये है कि अदालत ने उठाकर फेंक दिया है वो टैरिफ का उसका जो एग्जेक्टिव ऑर्डर जो वो रोज़ाना बड़े बड़े दस्तखतों के साथ करता था। एक वन मैन शो, एक नार्सिसिस्ट, आपको फ़ौरन फील आएगी। अब भी वो यही मैं कल ही देख रहा था कि जी कोई 6 या 7 दफ़ा उसने रिपीट किया, ईरान की एयर फोर्स हमने ख़त्म कर दी है, ईरान की नेवी, अब वो कहना शुरू कर दिया है कि भी 159 जहाज़ थे और वो 159 ही तबाह कर दिए हैं। ईरान की आर्मी हमने तबाह कर दी है, ईरान की लीडरशिप हमने सब ख़त्म कर दी है। हम ये नहीं पता कि किसके साथ हम मज़ाकरात कर रहे हैं और किसके साथ हमने डील करनी है, अभी यही नहीं पता लग रहा। हमने फर्स्ट ईयर ख़त्म कर दिया, सेकंड ईयर ख़त्म कर दिया, ये कर दिया। और ये बात रोज़ाना 6 से 8 दफ़ा वो रिपीट करता है। ये किस लिए करता है? ये अपनी पब्लिक में बेचने के लिए करता है। और फिर अगले फंक्शन में गया है और फिर वहाँ पर जाकर भी यही बात वहीं से शुरू की कि उनकी आर्मी, उनकी एयरफोर्स, उनकी नेवी, उनका रेडार सिस्टम, उनका मिज़ाइल, उनका जनाब एयर डिफेंस सिस्टम सब ख़त्म हो गया है, सब तबाह हो गया है, सारी लीडरशिप हमने ख़त्म कर दिया है और हम उससे डील इसलिए चाहते हैं, हम उससे न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, नहीं तो पहले वो इजराइल को ख़त्म कर देगा, फिर वो यूरोप को ख़त्म कर देगा, फिर वो अमेरिका की तरफ आएगा। ये सारा ड्रामा आप रोज़ाना 6 से 8 दफ़ा सुनते हैं और हर प्रेस ब्रीफिंग में, हर उसकी तकरीर में 6 से 8 दफ़ा रिपीट पर वो लगा हुआ है। एक अजीब सा एहसास होता है, लेकिन अमेरिका का सदर है, सच क्या है? वो एक बहुत बड़ा झूठा शख्स समझा जाता है और उसके जो बोली हुई बातें हैं, जो उसने कही हैं, उसको वहाँ का मीडिया झुटला रहा है। वहाँ उनका कोई दिफाई इदारे हैं वो भी बचा कर अपनी हकीकत अपने आप को बचाने के लिए, अपनी स्किन सेव करने के लिए बताते रहते हैं कि नहीं, ये 92% जो है हमने ईरान तबाह नहीं कर दिया। अब एक सवाल है ना, ईरान सारा तबाह हुआ पड़ा है, फौज है ही नहीं, लीडरशिप है ही नहीं, तुम डील क्यों करना चाहते हो? तुम तो फतह करना चाहते थे, तुमने इराक फतह किया था, लीबिया फतह किया था, तो तुम जाकर फतह कर लो, बूट्स ऑन ग्राउंड ले आओ। तो जाहिर है कि वो झूठ है और आज उस झूठ के मैं आपको दस्तावेजी सबूत सामने रखूँगा और मैं बताऊँगा कि भी ये ईरान की तो बेतहाशा तबाही हुई है, इसमें कोई शक नहीं और होनी थी। वो कमज़ोर मुल्क है और उस पर इजराइल और अमेरिका जो हैं वो चढ़ दौड़े हैं और अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है। लेकिन ईरान ने क्या नुकसान किया, इसके दस्तावेजी सबूत जो हैं वो आप दोस्तों के सामने रखेंगे और बताएंगे कि वो अपनी पब्लिक के साथ कितना झूठ बोल रहा है और किस तरह वो अभी जी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ उन्होंने बंद की, फिर मैंने उन्हें बंद करके दिखा दी। और कितनी शर्म की बात है कि एक सुपर पावर का सदर अपनी फ़ौज के लिए कह रहा है कि वो बहरी कज़ाकों वाली फीलिंग हमें आ रही है और वो बड़ा मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। फिर पेंटागन ने स्टेटमेंट जारी की है कि $5 बिलियन का हम नुकसान जो है वो कर चुके हैं ईरान का। और ये मैं आप दोस्तों के साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि ईरान ने अपने पुराने बड़े जहाज़ जो हैं वो भी निकाल लिए अपने स्टोरेज के लिए और उन्होंने एक रास्ता भी बनाया। ये भी आप दोस्तों के साथ खबर शेयर कर लूँ कि एक रास्ता भी उन्होंने बनाया है कि जी ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि पाकिस्तान और ओमान का जो एरिया है वहाँ पर इस एरिया में अमेरिका ने अपनी ब्लॉकेड की हुई है
کہ کسی بھی وقت رات کے وقت ایران بہت سارے جہاز جو ہے جو وہ فل کر کے کھڑا کیے ہوئے ہے وہ آبنائے ملاقہ تک بھیجنے کے لیے اس روٹ کو استعمال کر سکتا ہے اور وہ جناب وہاں سے گزر سکتے ہیں، اور ایسے کئی جہاز گزرے بھی ہیں اور کچھ روکے بھی گئے ہیں۔ $5 بلین انہوں نے کہا جی ہم نے نقصان کر دیا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ بھی اس کا شوق ہے کہ جی نقصان کر دیا۔ اب وہ 12 سے 24 دن والی بات ختم ہو گئی ہے، اب 1 مہینہ یا 2 مہینے کی بات ہو رہی ہے کہ ایران جو ہے اگر چائنا والی تجارت بھی روک دی جائے ایران کی تو ایران جناب ختم ہو جائے گا، لیکن لگیں گے 1 سے 2 مہینے۔ اب 1 سے 2 مہینوں میں یورپ کا کیا بچے گا؟ دنیا کی فوڈ سیکیورٹی کا کیا ہوگا؟ فرٹیلائزر شارٹ ہو رہی ہے، امریکہ میں ہی فرٹیلائزر مہنگی ہو گئی ہے، امریکہ میں ہی تیل مہنگا ہو گیا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا یہ صرف وہاں تک تو نہیں رکے گا نا کہ صرف ایران تباہ ہو جائے گا، سبھی تباہ ہو جائیں گے۔ اور اس حوالے سے میرا نہیں خیال کہ کسی کو شک ہونا چاہیے کہ صرف ایران کا نقصان ہوگا، تو جب سبھی تباہ ہو جائیں گے تو بلنک کون کرے گا پہلے؟ ہو از ٹیکو؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ٹرمپ آلویز چکن آؤٹ، یعنی یہ ہمیشہ یہ نکلتا ہے بھئی تم نے تو ایران سارا تباہ کر دیا، اس کی آرمی تباہ کر دی، تو اب پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر ڈیل کس سے چاہتے ہو؟ کیوں چاہتے ہو ڈیل؟ آپ لوگوں کا تو یہ ماڈل ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت سارا جھوٹ ہے۔ آپ 40 to 60% والا معاملہ بھی لے لیں کہ جی ان کی ایئر فورس نہیں بچی، ان کا میزائل نہیں بچے، تو جو ان کے ادارے بتا رہے ہیں کہ 40 to 60% ایران کا بہت ساری بیسز تباہ ہو گئی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ جو ہے یہ سب کچھ بچا ہوا ہے اور یہ ایران ابھی بھی ریزیلینٹ ہے۔ اٹلانٹک میگزین نے یہ لکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، اس کی کیبنٹ اور اس کے ادارے حیران ہیں کہ ایرانیوں نے اتنی ریزیلینس دکھائی ہے اور وہ ابھی تک ڈٹ کے کھڑے ہیں، وہ سیکنڈ فیز میں نہیں گئے۔ آج بھی ان کی شرط یہی ہے کہ جناب وہ ریجیکٹ کر دی اس نے دوسری تجاویز بھی، وہ ظاہر ہے ایرانی اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ایرانی رہبر نے دوبارہ سے کہہ دیا نیوکلیئر ایسٹس پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، اور دوسرا یہ کہ مذاکرات شروع کرنے کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز ہم بھی کھولیں آپ بھی کھولیں۔ اب پھر اسے بلیک میل کرنے کے لیے جناب لیبنان میں سخت جنگ شروع ہو گئی ہے، اور لیبنان میں بھی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں وہ جو فائبر آپٹک سے چلنے والے کوارڈ کاپٹرز ہیں ان کا جو حزب اللہ نے استعمال کیا ہے وہ تار نظر بھی نہیں آتی اور جیم بھی نہیں ہو سکتی، اور لوور سائڈ پر وہ چلتا ہے، یعنی لوور لیول پر، اور وہ جو نقصان اس نے اسرائیلی فوج کا کیا ہے، جو اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں، اس کی وجہ سے وہاں بھی پینک ہے۔ اور پھر اسرائیل کے پاس پینک کا علاج تو یہی ہوتا ہے کہ جو سامنے آئے، بچہ آئے چاہے 1 دن کا اور چاہے 100 سال کی عورت آئے یا بوڑھا آئے، ختم کر دیں۔ وہ کلین دی بریک جو اس کا پیپر لکھا ہوا ہے نیتن یاہو کا، اس کے مطابق انہوں نے ویسی بمباری شروع کر دی، اور اب مکمل جنگ جاری ہے۔ یہ بھی ایران کو دکھانے کے لیے کیا گیا تھا، لیکن ایران ہل ہی نہیں رہا اور ایران کی لیڈرشپ بھی نہیں بچی، لیکن پھر بھی ہم ڈیل چاہتے ہیں۔ یہ سارا ڈرامہ جو ہے وہ جاری ہے، اور جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب جو میں آپ دوستوں کے سامنے جو شیئر کرنا چاہتا ہوں چیزیں، وہ یہ ہے کہ 8 ملکوں میں جو ابھی تازہ رپورٹ ہوا ہے، اور اس کے دستاویزی ثبوت آپ کو نظر آئیں گے، 8 ملکوں میں گلف کے کنٹریز میں، جن میں کویت ہے، قطر ہے، سعودی عرب ہے، اردن ہے، اور اسرائیل بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں، اس میں UAE ہے، اس میں بحرین ہے، یہ سارے ممالک، یہ 8 ممالک میں 16 ملٹری بیسز ہیں، 16 انسٹالیشنز ہیں، اور ان کے بارے میں امریکی سورس نے بتایا ہے کہ یہ ان کو شدید نقصان پہنچا ہے، یا ناقابل استعمال ہو گئی ہیں یہ بیسز، یا ان کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایک جو کویت کی ایک جو ان کی ملٹری بیس ہے جس کو کہا جاتا ہے کیمپ بشرنگ بلکہ، تو وہ ان کی سب سے بڑی ملٹری بیس ہے۔ وہاں آپ اس کی پرانی ویڈیو دیکھیں وار سے کچھ دن پہلے کی، اور وہاں ناچ گانا ہو رہا ہے، سینکڑوں فوجی اکٹھے ہوئے ہیں، اور پھر جناب اس کے بعد اس کی تباہی دیکھیں، اور وہ تباہی کس سے ہوئی ہے؟ شاہد 136 ڈرون سے، بیلسٹک میزائل سے۔ چھوڑ دیں آپ اس بات کو کہ وہ جو ایران نے F-15 طیارے جو ہے وہ کویت میں، وہ کوئی کہتا ہے فرینڈلی فائر سے جناب وہ گرائے گئے تھے، وہ جھوٹ ثابت ہوا، لیکن آپ اس بات کو بھی چھوڑ دیں، ایران نے F-35 کو نقصان پہنچایا، ایران نے F-15 جو ہے وہ گرایا اپنی سرزمین پہ، یا وہ جو طیارے وہاں پر C-130 ان کا بھی جھوٹ سامنے آ گیا ہے
کہ وہ ہٹ ہوئے اور تب ان کو آگ لگانی پڑی، اور اس میں وہ ہیلی کاپٹر بھی ہے اور C-130 بھی ہے، یہ نئے کارروائی کے لیے گئے تھے۔ اس بات کو بھی چھوڑ دیں، یہ جناب یہ جو کیمپ بشرنگ ہے، یہ اس کا جو آپ کو نقصان نظر آئے گا، آپ کو تصویر میں بھی نظر آئے گا، اس میں جناب ایک بوئنگ E3 سینچری طیارہ ہے، یہ سرولنس کرتا ہے، یہ پورے گلف کو، پوری یہ جو مڈل ایسٹ ہے اس پورے کی سرولنس کر کے یہ فراہم کرتا تھا اس ملٹری بیس پر، اور پھر امریکیوں کو یہ ڈیٹا جو ہے وہ اس سے سہولت ملتی تھی کہ جی وہ اپنے اپنے ٹارگٹس جو ہے نا وہ ان کو لاک کریں، اور وہ جو کہتا ہے لاک اور لوڈ کریں۔ تو جناب یہ صرف بوئنگ E3، اس کی تصویر بھی آپ کو نظر آئے گی، یہ ایرانی ڈرون نے ہٹ کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ یہ $500 ملین کا ہے، اور اب یہ بوئنگ کمپنی بناتی ہی نہیں ہے۔ یہ ان کی آنکھیں تھیں، جو آنکھیں ایران نے کویت کے اندر ان کی نکال لیں۔ پھر آپ دیکھیں گے یہ کیمپ عارف جان کہہ لیں یا عارف جان عربی میں کہہ لیں، کیمپ عارف جان، یہ پھر کویت کی ہی ملٹری بیس ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بڑے بڑے بالز نظر آئیں گے، یہ بالز انفیکٹ جو امریکہ کا ریڈار سسٹم ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں، اور ان ریڈارز کے ذریعے جو ڈیٹا فراہم ہوتا ہے اس ڈیٹا کے ذریعے پھر وہ باقی چیزیں جو ہے وہ ایکسرسائز ہوتی ہیں، اور یہ جناب ڈیٹا بھی پورے مڈل ایسٹ کا انہیں فراہم ہوتا تھا۔ اس کی تصویر بھی دیکھیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بھی تباہ کر دیا گیا، مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ یہ تب بھی کہا جا رہا تھا کہ ریڈار سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے کویت میں۔ اچھا، اس میں اب اسرائیل شامل نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ اسرائیل میں ایران کو بڑی جمہوری نہ ہونے کی بڑے تانے دیے جاتے ہیں، ان کا اپنا نظام ہے، ہمیں کیا اس سے، لیکن اسرائیل میں مکمل پابندی ہے ایسی کسی کوریج کی کہ جو بھی نقصان ہوا، یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہاں پر نقصان نہ ہوا ہو، لیکن اسرائیل کی ابھی کوئی جو ہے یہ خبر سامنے نہیں آئی۔ اور یہ جو میں آپ کے ساتھ خبریں شیئر کر رہا ہوں، یہ امریکی سورسز ہیں، یہ سعودی سورسز ہیں۔ سعودیہ کے پرنس سلطان ایئر بیس پر آپ چھوڑ دیں جو طیارے، جو ریفیولنگ والے طیارے، یا ان کا وہ ایویکس کہتے ہیں اسے طیارے کو، وہ بھی جاسوسی کے لیے ہے، وہ بھی ملٹی ملینز آف ڈالر کا تھا، وہ جو تباہ ہوئے ہیں وہ اس کے علاوہ۔ لیکن آپ اس کی بھی تصاویر دیکھیں، وہاں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ریڈار سسٹم اور سیٹلائٹ سسٹم جو لگایا گیا تھا اس کا نقصان بھی دیکھیں، اس کی تصویر بھی دیکھیں کہ کتنا سنگین نقصان پہنچا ہے۔ اور اسی لیے سعودی عرب بھی وہاں سے یعنی اس جنگ سے یا اس جنگ کی سہولت کاری سے نکل گیا ہے، جو اب بظاہر نظر آتا ہے UAE کھڑا ہے، UAE نے فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ تو ایک میں نے سعودی عرب کا بتا دیا اور کویت کا بتا دیا کہ جن سیٹلائٹ ڈشز کی حفاظت کرنی تھی وہ سیٹلائٹ ڈشز سے پہلے وہ بالز اڑ گئیں، اور اس کے بعد جناب سیٹلائٹ ڈشز بھی اڑ گئیں کویت میں۔ اور پھر میں نے آپ کو کویت کی دوسری کا بھی ملٹری بیس کا بھی بتایا، پھر پرنس سلطان ایئر بیس کا بھی بتایا۔ موافق ایئر بیس کا آپ نقصان دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایرانیوں نے یہ پری سائز ٹارگٹنگ جو ہے وہ، کیونکہ یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، اور یہ سورسز امریکی اور سعودی اور جارڈینین، یہ سارے سورسز سے یہ جناب ساری خبریں نکلی ہوئی ہیں۔ کویت میں تو ایک اونٹ والے نے ہی تصویر کھینچ کر بتا دیا تھا کہ کیا ہوا ہے وہاں پر، یہ ہم ابھی طیارے شامل نہیں کر رہے، یہ اس کے علاوہ ہے۔ العدید ایئر بیس، قطر میں جو ایئر بیس ہے، یہ جناب 21 جو ملک ہیں اس حوالے سے جو ایئر پاور ہے، 21 ملکوں کو مانیٹر کرنے کے حوالے سے جو امریکہ کی ایئر پاور ہے، جو فوجی طاقت ہے، یہ العدید ایئر بیس جو ہے اس کا مرکز ہے۔ وہاں سے یہ اپنا سارا ٹارگٹس وہاں سے لیتے ہیں اور وہاں سے لے کر آگے چلتے ہیں، اور یہ ان کا مرکز ہے، یہ پھر آگے بھیجتے ہیں۔ یہ جناب یہ اس بری طرح ہٹ ہوئی ہے کہ اتنا سگنیفیکنٹ ڈیمیج ہے۔ ایک تو یہ کہ قطر بھی نکل گیا اس قطار سے کہ سوری جی ہم اس میں شامل نہیں ہوتے۔ ابھی اس میں بحرین کا نقصان شامل نہیں ہے کہ بحرین میں جو اٹیک ہوئے ہیں، UAE میں جو اٹیک ہوئے ہیں، اس کے ابھی دستاویزی ثبوت سامنے نہیں آئے۔ UAE کو تو خیر اسرائیل نے فوراً مدد بھی فراہم کی، اسرائیل اس کی حفاظت کے لیے آیا، ایک نیا ٹرینڈ ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے انڈیا بھی حفاظت کے لیے آیا ہو، لیکن انڈیا ارریلیونٹ ہو گیا ہے۔ اب اس حوالے سے
جب قطر کا مرکزی آل-العدید ایئر بیس بھی اڑ گیا ہو، اور پھر اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہے، اس کے بھی دستاویزی ثبوت ہیں کہ امریکی فوجیوں کو ہوٹلوں میں، پرائیویٹ ریزیڈنسز میں رکھا گیا، یہ امریکہ کی ہیجمنی کو چیلنج نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اس میں جو بات کی جا رہی ہے، یہ فائنینشیل ٹائمز نے رپورٹ کیا تھا کہ 2024 میں TEO-1B یہ سیٹلائٹ ہے جو چین کی مدد سے ایران نے اپنا سیٹلائٹ جو ہے وہ بھیجا ہے خلا میں، اور اس چینی مدد کے ذریعے، چینی ویپنز کے ذریعے، ابھی بعض چیزوں کی یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ جیسے F-15 اس کی سگنل جیمنگ کی بات ہو رہی ہے جو کویت میں گرے تھے، کہا تھا فرینڈلی فائر سے گر گئے ہیں، ایک نہیں 3، تو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ چین کا کون سا ویپن جو ہے وہ یوز ہوا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جی TEO-1B یہ جناب سیٹلائٹ جو ہے، اس نے ایران کو اتنی پریسائز ٹارگیٹنگ فراہم کی ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ 95% یہ کہا جا رہا ہے ریشو ہے امریکہ کی، یعنی جو اس پر اٹیک آ رہا ہے بیلسٹک میزائل کا، کروز میزائل کا ایران کی طرف سے، یا یہ جو ڈرون کی طرف، جو ڈرون شاہد 136 ہے یا اور جو ڈرونز ہیں، اس حوالے سے 95% وہ روکنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور اس روکنے میں انہوں نے، آپ دیکھ لیں کہ حملے کے طور پر تو 850 ٹوماہاک میزائل بھی چلا دیے ہیں، پھر پوری دنیا سے اپنے میزائل انٹرسیپٹر یعنی میزائل ڈیفنس سسٹم، چاہے اس میں تھرڈ میزائل سسٹم ہو، چاہے اس میں پیٹریاٹ میزائل سسٹم ہو، یا وہ اب یوکرین کی مدد لے رہے ہیں کہ جی شاہد 136 کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ 5% میں بلینز آف ڈالر کا نقصان کروا بیٹھے ہیں، بلینز آف ڈالر کا۔ تو یہ چودھری کے منہ پہ تھپڑ ہے، اور ظاہر ہے یہ PLA کی پیپلز لبریشن آرمی آف چائنا، یعنی اور چائنا کا جو رول ہے مڈل ایسٹ میں، مغربی ایشیا میں، اس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی نشانی ہے۔ اور ایک سعودی سورس نے کہا کہ ہم بالکل یہ ریلائی کرتے ہیں امریکہ پر کہ وہ ہمیں الٹیمیٹ سیکورٹی فراہم کرتا ہے، لیکن اب وہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے اپنے اس عہدے پر براجمان نہیں رہا، ہمیں اپنا بندوبست کرنا پڑے گا، اور یہ سمجھ آ گیا ہے کہ وہ مکمل سیکورٹی فراہم کرنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ کو ہمیشہ بتایا کہ ایران کیوں جیتائے گا، ہمیشہ آپ کو بتایا ایران نے جیتنا، ایران کا جیتنا کیوں ضروری ہے اور کیوں جیتے گا۔ اس کی وجہ چین کی آنکھیں، روس کا اسلحہ، چین کا اسلحہ، اور امریکہ کا لاجسٹکس کا ایشو۔ اب آپ آ جائیں جی گوام ایئر بیس، جہاں پر اس نے ٹوماہاک میزائل اور وہ جیزم میزائل جو ہیں وہ اپنے رکھے ہوئے ہیں، ابھی ہائپرسونک کی بھی بات کر رہے ہیں۔ وہ گوام ایئر بیس یا ڈیگو گارسیا، وہاں پر ایران نے اپنی صلاحیت ثابت کر دی ہے کہ وہ وہاں پر ہٹ کر سکتا ہے۔ ان کا وہاں پر بھی جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ پوری طرح ایکٹیو نہیں ہے، وہ چلا چکے ہیں، یا پھر وہ سائبر اٹیک کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ملٹری جو بیس ہے ان کی، وہ اس طرح تیار نہیں ہے۔ اور اگر ایران وہاں پر بھی اٹیک کرنے میں کامیاب ہوا تو وہاں پر امریکی فوجی صلاحیت کو، امریکی وہاں پر B-2 جو طیارے ہیں، جن کی بگ بیوٹیفل طیارہ کی وہ بات کرتا ہے، وہ بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ یہ ہیں جی ایران کی کامیابیاں، تمام تر مار کھا کے، زیادہ احساس کمتری میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جس نے جو کیا ہے اتنا کمزور ہونے کے باوجود اور اب تک کھڑا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ گوام ایئر بیس تک بات پہنچ گئی ہے۔ یہ آپ کو سارے تصویری ثبوت یا دستاویزی ثبوت بھی میرے بیک گراؤنڈ میں نظر آ جائیں گے۔ اور اگلا اینڈ کیا ہے؟ اینڈ ڈرم بیٹنگ ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں یہ لکھا جا رہا ہے ٹرمپ کے بارے میں کہ جی یہ جس طرح کے سٹینڈ آف میں ہے ٹرمپ، اس سے بہتر ہے وہ وار کر لے، نہیں تو وہ بے عزت ہوتا رہے گا، اور بے عزت ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی دنیا میں کوئی شخص اسے سیریس نہیں لے رہا، یورپ تو بالکل نہیں لے رہا، کبھی جرمن چانسلر کے پیچھے پڑ گیا جیسے میں نے بتایا۔ تو ڈرم بیٹنگ ہو رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم جو ہے نا، جب دوبارہ اٹیک شروع ہوگا ایران پر، تو ہم ان کے انرجی انفراسٹرکچر پر اٹیک کریں گے، خارگ آئی لینڈ پر اٹیک کریں گے، اسٹریٹ آف ہرمز پر اٹیک کریں گے اسے کھلوانے کے لیے۔ وہ ان سے کبھی نہیں کھلے گی، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن انرجی انفراسٹرکچر، بریجز، جو ان کا ماڈل ہے، اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ایران 20 سے 30 سال پیچھے چلا جائے۔ تو وہاں پر ڈرم بیٹنگ ہو رہی ہے، فاکس نیوز پر ڈرم بیٹنگ ہو رہی ہے، جنگ کے لیے نیریٹو بنایا جا رہا ہے۔ ایران راستہ نہیں دے رہا ہے، ایران اسی کمٹمنٹ پر ہے کہ کھولیں اسٹریٹ آف ہرمز، اور اگر ایران 2 ماہ نکال سکتا ہے اپنی سٹوریج کے حوالے سے، یا چوری چھپے ابھی امریکہ کو چھیڑے بغیر
یا اپنے خود کش مچھر کشتیاں بھیجے بغیر یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران ہم پر حملہ کرے اور ہم دنیا کو اب یہ نہ ہمیں کہنا پڑے کہ نہیں ہم نے حملہ نہیں کیا، ہم نے اس وجہ سے کیا، یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اگر ایران اس کے بغیر اپنی جو سٹوریج ہے اس کو مینٹین کرتا ہے تو شکست امریکہ کی یقینی ہے، اور اس ایران کی اس طاقت کے ساتھ، جس کے پاس ایئر پاور اتنی زبردست ہے امریکہ کے پاس، امریکہ کی ہیجمنی ہے، اسرائیل کا بالکل ہیجمنی ہے ایئر پاور کے حساب سے، تو ایران کے پاس ایئر پاور نہ ہونے کے برابر ہونے کے باوجود اگر یہ رزلٹ ہے، اگر 5% جو ہے وہ انٹرسیپشن نہیں ہو سکتی تو یہ رزلٹ ہے۔ ابھی اس میں اسرائیل شامل نہیں ہے، جس کا کوئی پتہ نہیں کہ بھی اس کا کتنا نقصان ہوا ہے، تو پھر جنگ کس نے جیتنی ہے؟ لاجسٹکس، پولیٹیکل پریشر امریکہ کا، ان پاپولر وار، اسرائیل کی وار، یہ امریکہ کو کھا جائے گی، اس خطے کی صورتحال بدل کر رہے گی۔ یہ کسی کو غلط فہمی لگتی ہے کہ یہ جذبات بیچے جا رہے ہیں، میں آپ کو جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ حقائق جو ہیں یہ کس نے رپورٹ کیے ہیں؟ یہ میں نہیں رپورٹ کر رہا، یہ CNN نے رپورٹ کیا ہے، یہ تمام دستاویزی ثبوت CNN نے رپورٹ کیے ہیں۔ یہ سعودی جو سورس ہے وہ CNN کا ہے، امریکی سورس جو ہے فوج میں وہ CNN نے پرووائڈ کیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور دنیا کی معیشت جو ہے وہ کس طرح سب کو رلائے گی، صرف ایران کو نہیں رلائے گی۔ اب تک کے لیے توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔